अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी का शोबा जिसके अंदर अपग्रेडेशन होनी थी, $6 अरब की इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन आइंदा माली साल के बजट के अंदर इंपोर्ट लॉबी की मुबैना कोशिशों के नतीजे में एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दी गई जिसके नतीजे में ये पूरा मंसूबा अपग्रेडेशन का गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो चुका है। खालिद मुस्तफ़ा साहब से जानेंगे कि किसने ये रोल प्ले किया कि पाकिस्तान के अंदर मुल्की सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मेयार के मुताबिक इजाफी उनकी जो मिकदार है वो तैयार ना हो सके और हम ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट ही करते रहें। किस इदारे ने क्या रोल प्ले किया, इसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ पावर सेक्टर के ऊपर, बिजली सार्फिन के ऊपर कुछ सरचार्ज लगाने की आजकल बातें हो रही है। ये हकीकत इसमें है क्या, अगरचे के पावर डिवीज़न ने इस मामले की तरदीद की है। तो इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगी हैं गैर मुल्की सरमायाकारी को लाने के लिए बिलखसूस, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के एक शानदार रोल के नतीजे में पंजाब गवर्नमेंट ने भी उसके अंदर अपना बड़ा भरपूर रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से मिनरल कम्प्लेक्स के क़याम के लिए जो एक बाज़ाब्ता लाइसेंस है वो जारी कर दिया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस मिनरल कम्प्लेक्स की तमीर से न सिर्फ कीमती मादनियात बल्कि जो केमिकल की इंपोर्ट है उसके नतीजे में यहाँ पर केमिकल तैयार होगा, इंपोर्ट कम होगी, कितने $बिलियन का हमें फ़ायदा होगा, ये तफसीलात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ आपको मुख्तसर बताएंगे कि आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि नैब ने एक रिटायर्ड जनरल को गिरफ़्तार कर लिया, ये गिरफ़्तार करने की तैयारी हो रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है, कुछ तफसीलात ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खालिद साहब, रिफाइनरी की अपग्रेडेशन पाकिस्तान की एक एनर्जी सप्लाई चेन के अंदर बहुत अहमियत की हामिल थी और इस सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखने के लिए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की तैयारी के लिए और अपनी मुल्की ज़रूरियात का बेशतर हिस्सा मुल्की सतह पर तैयार होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर उसका इन्हिसार बढ़ाने के लिए ये अपग्रेडेशन का मंसूबा 3-4 साल से अंडर डिस्कशन है। आइंदा माली साल के बजट के ऊपर नज़र जमी हुई थी। गुज़श्ता रोज़ आपने बताया कि इसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार किसके कहने के ऊपर और क्यों खड़ी की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप हर प्रोग्राम में बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछते हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफाइनरीज जो हैं पाकिस्तान की, हम अक्सर कहा करते हैं कि ये स्ट्रेटजिक हमारा एसेट्स हैं और अगर ये ना रहें तो हमें सारा माल इंपोर्ट करना पड़ेगा और जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारे रिजर्व्स फ़ौरन से पहले ही इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और ब्राउन फील्ड हमने रिफाइनिंग पॉलिसी जो है ये 2023 में अप्रूव की, लेकिन जब से ये अप्रूव हुई है आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई कि जो पिछला साल ये जो बल्कि गुजर रहा है ये माली साल, इस माली साल के शुरू में जब बजट अनाउंस हुआ तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों ने और FBR के लोगों ने सेल्स टैक्स एग्जम्पशन का इक़दाम किया, जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्रोजेक्ट ही अनवायबल हो गया है। अब जब ये प्रोजेक्ट ही अनवायबल हो गया तो फिर वो जो ब्राउन रिफाइनरी पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुकी हुई है। तो जब वो रुकी हुई है तो जो $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो पा रही। तो उसका नुकसान ये होगा कि हमने जो 6 सालों में जो हमने ये तैयार किया था कि हम जो है अपना जो पेट्रोल है वो यूरो 5 स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, डीजल यूरो 5 स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो होगा वो पाकिस्तानियों को अवेलेबल हो जाएगा, वो अब अवेलेबल नहीं होगा। अब इस बजट में जो था वो भी तवक्को की जा रही थी कि सेल्स टैक्स एग्जम्पशन जो है ये ख़त्म कर दी जाएंगी वंस फॉर ऑल और 6 सालों के लिए एक पॉलिसी बन जाएगी ताकि वो अनइंटरप्टेड जो है इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे रिफाइनरीज, क्योंकि रिफाइनरीज ने कुछ अपने पल्ले से पैसे लगाने हैं, कुछ उन्होंने लोन लेने हैं। अब जो लैंडर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि ये करते हैं कि नहीं करते, इस सेल्स टैक्स एग्जम्पशन का जो मसला है इसको ये सॉर्ट आउट करते हैं कि नहीं करते। तो इन्होंने बजट में तो नहीं किया। तो जो मेरी जब मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा IMF की तरफ से हम जो है ना देख रहे हैं उनका रिस्पांस क्या है। तो मेरे एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल सोर्स हैं, उन्होंने कहा है IMF का रिस्पांस आ गया है खालिद साहब। अच्छा। और रिस्पांस ये है कि बिग नो। अच्छा। अब आप भूल जाएं। अच्छा। अब आप भूल जाएं कि रिफाइनरी जो है ना इनकी अपग्रेडेशन हो सकेगी। अब यानी OCAC वाले भी भूल जाएं अब।
آئل اینڈ گیس سیکٹر کی یہ جو مین سپلائی چین ہے یہ اب کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ امپورٹ لابی کو ہوگا. پاکستان میں جو امپورٹ لابی ہے ان کو فائدہ ہوگا. خان صاحب آئی ایم ایف کو کیا اس سے اعتراض ہے؟ آئی ایم ایف مطلب پاکستان کے قومی مفاد کے بڑے اپ گریڈیشن کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. میں کہتا ہوں نا آئی ایم ایف نے 2 جگہوں پہ ہمیں جو ہے نا، ایک تو وہ انڈیجنائزیشن کے خلاف ہے آئی ایم ایف بظاہر ابھی تک، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو جو چوک کیا ہے نا یہاں سے آف دی گریڈ لیوی لگا کر اور ان کو رگڑا دے دیا. آپ دیکھیں نا ہماری ایکسپورٹس کم ہونی شروع ہو گئی ہے نا، تو اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہاں پہ ایکسپورٹ سیکٹر کو پکڑا ہے ہمارے میں، اور اوپر سے انہوں نے ہماری ریفائنری سیکٹر کو پکڑا ہے. یہ وہ سیکٹر ہے جس نے ہمیں جنگ میں بڑی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، اور پتہ کوئی نہیں ہے جب تک مودی ہے دوبارہ جنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے تو تیاری رکھنی ہے. اور اس کو فیول دینے کے لیے اپنے جہازوں کو بھی 40 ہم نے مزید جو ہے 35 بھی آ جانے ہیں 5th جنریشن کا، پھر ہمارے دوسرے بھی آنے ہیں، پھر موبلائزیشن بھی ہونی ہے. جب بھی ٹروپس موبلائز کرتے ہیں تو ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ہماری لوکل ریفائنریز دیتی ہیں. اب لوکل ریفائنریز جو ہے نا وہ جو چین سپلائی چین میں کمزور تر ہوتا چلا جائے گا وہ والا حصہ. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے نا، انہوں نے بڑا کمزور کیس کے طور پہ انہوں نے لڑائی کی ہے، فائٹ آؤٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. اچھا، کیونکہ یہ امپورٹ لابی کے کو سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہرحال جو مجھے بتایا گیا ہے سینئر جو ہمارے جو ہیں آفیشلس، انہوں نے کہا ہے جی کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جی بگ نو کر دیا ہے کہ زیرو ریٹر جو ایک تو یہ تھی پرپوزل کہ زیرو ریٹڈ جو ہے نا اسٹیٹس ان کا جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا وہ بحال کر دیا جائے جو پہلے تھا. انہوں نے کہا نو، کوئی نہیں بحال کرنا. پھر ایک انہوں نے کی ہوئی تھی کہ جی 10% تک جو ہے نا سیز ٹیکس وغیرہ لگا دیں ان پہ. تو پہلے انہوں نے 5% کہا تھا، لیکن انہوں نے پھر وہ مان گیا آئی ایم ایف والے سیز ٹیکس 10% لگا دیں آپ. گو کہ اس کا امپیکٹ یہ آنا تھا کہ تقریباً 25-26 روپے جو تھا وہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جانی تھی، تو اتنی لیوی کم کر لیتے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اب جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سیز ٹیکس بھی نہیں لگانا، کیونکہ جو ایف بی آر کے جو فنکشنریز ہیں جو آفیشلس ہیں ان کی یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا پرزہ جو ہے جو کون سا پلانٹ آیا ہے وہ نیا ہے پرانا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ سیز ٹیکس جو ہے وہ کیسے لگائیں گے اس پہ. تو یہ سوال جو صاحب یہ تو کہتا نا کہ کسی کو نا کہ یار تو ماموں بنا لے نا، یہ آئی ایم ایف نے ہمیں ماموں بنا دیا. ٹھیک ہے، آئی ایف کی کیپیسٹی کے اوپر ہمیں کنسرن ہوگا. پاکستان کے اندر اتنی بڑی امپورٹ مشینری ہو رہی ہے، پرانی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، پورٹ کے اوپر چیزیں نہیں ہے، کوئی سوئی دھاگے نہیں ہے کہ سوئی ہے اور کوئی ایف بی آر کا بندہ دیکھ نہیں سکے گا. پورٹ کے اوپر مشینری پڑی ہوگی، انسپیکشن ہوگی، سب کچھ اسٹارٹڈ ہوگا. ایف بی آر کی جو ہے نا کیپیسٹی یہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی یہ پرپوزل ہم رد کر رہے ہیں، کوئی اور نئی پرپوزلز لے کے ایف بی آر کی کیپیسٹی نہیں ہے، پھر تو سب کچھ بند کر دیں، سب کچھ رد کر دیں. 14,000 ارب کلیکشن نہ کروائے نا جی. پھر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو آؤٹ گوئنگ جو بجٹری ایئر ہے جی اس میں کن لوگوں نے پنگا لیا تھا کہ جو سیز ٹیکس کی ایگزمپشن جو ہے اس کا میئر لیا تھا. یہ پروو کرنے کی ضرورت ہے نا جی کیوں کیا تھا، جبکہ آپ ایگزمپشنز کم کر رہے ہیں. بالکل، تو آپ ایگزمپشنز کیوں دے رہے ہیں؟ سوال ہے نا میرا. جی آپ ایگزمپشنز کم کر رہے ہیں. دیکھیں نا اس وقت جو ہے آؤٹ گوئنگ جو ایئر ہے اس میں جو کاسٹ آف ایگزمپشنز کی جو کاسٹ ہے 5.8 ٹریلین ہے جی، تو وہ تو ہم نے کم کرنی تھی. تو ہم نے تو ایگزمپشنز کیوں دے رہے ہیں، جہاں پہ آپ کیوں دے رہے تھے؟ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ کی غیر ملکی کمپنی کا امپورٹ لابی کا مفاد ہے، اس لیے آپ دے رہے ہیں. تو یہ ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں علی پرویز صاحب وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں جو آئی ایم ایف کا رد عمل آیا ہے. تو انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ رجوع کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ سر یہ صورتحال ہے، لیکن میں نے بینگ اے منسٹر میں چاہتا ہوں کہ ہر حالت میں اپ گریڈیشن ہو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا پرپوزل جو ہیں یہ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، آئی ایم ایف کو لے کے جاتے ہیں یا پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کیا اسٹریٹجی جو ہے کارو آؤٹ کرتے ہیں. وہ اب پرائم منسٹر صاحب ہمارے آئیں گے، یو اے ای کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، جو آج شام کو آ جائیں گے، تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ اس پہ بات کرتے ہیں جو ایمرجنٹ میٹنگ اس پہ. میں تو یوں کہوں گا کہ آئی ایم ایف ملک ہمارے قومی مفاد کے ایک اور منصوبے کی راہ کے اندر رکاوٹ بنا ہے. آئی ایم ایف ایکسپوز ہوا ہے، امپورٹ لابی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، غیر ملکی کمپنیوں کو کہ ان کا پروڈکٹ یہاں پر بکے اس کو پروجیکٹ کیے جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف کا یہ رول نہیں ہے کہ جی ایف بی آر کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہی ایف بی آر کا 14,000 ارب کی کلیکشن کرے گا،
وہ اس کی کیپیسٹی ہے اور یہاں پر وہ چیک نہیں کر پائے گا کہ کون سی پرانی مشینری اور کون سی نہیں. لیکن سہیل صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو گرین ریفائنری ہے نا وہ نہیں آنی, وہ نہیں آنی پاکستان میں. جو سعودی ارامکو کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے یا سائنو پیک کے ساتھ جو چل رہی ہے وہ آنی نہیں ہے. یا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو دوسرے کروڈ ٹو پیٹرو کیمیکل ہم لگا لیں وہ بھی نہیں آنی, کیونکہ جو پی ایس او نے مارکیٹ اسٹڈی کی تھی اس کے مطابق یہ ہے کہ جو گلوبل مارکیٹ ہے اس میں جو فاسل فیولز یعنی پی او ایل پروڈکٹس جو ہیں ان کی میکسیمم جو ریچ ہوگی یہ 2028-29 تک ہوگی, اس کے بعد یہ ریسیڈ کرے گی ڈیمانڈ. بالکل ایسا ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں 2050 تک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی اپ گریڈیشن والی اور براؤن فیلڈ موجودہ ریفائنریز کو ہم اپ گریڈ کر لیتے. ٹھیک ہے نا, بالکل. تو گرین ریفائنری آنی کوئی نہیں ہے جی. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ علی پرویز صاحب جو ہے اس پہ اب کیسے جو ہے نا اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بھی اور پیٹرولیم سیکٹر کے بھی انٹرسٹ کو کیسے اب جو ہے نا سیف گارڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ بڑا امتحان ہے ان کا. تو خان صاحب بجلی کی بلوں کے اوپر سرچارج کا معاملہ ہے, سرچارج تو ختم ہونا تھا, آپ کے پاس خبر ہے کہ نہیں جناب تیاری رکھو ابھی آپ سے ریکوری ہونی ہے؟ دیکھیں سہیل بھٹی صاحب, یہ جو ہے نا بجٹ میں جو انہوں نے جان کے ایسی بات کی ہے کہ ہم سرچارج لگا رہے ہیں. سرچارج جو ہے نا آلریڈی لگا ہوا ہے. ڈیٹ سروس سرچارج کا نام چینج ہو رہا ہے لیکن ہم پیسے آلریڈی دے رہے ہیں ₹3.23 پر یونٹ, جو کہ اس سال ختم ہونا تھا, یعنی 2-3 سال تک ہو جانا تھا, لیکن یہ اب کنٹینیو رہے گا 6 سال کے لیے. اوکے. کیونکہ ہم نے اور یہ کہیں گے ہم نے نیا تو لگایا نہیں, نیا نہیں لگایا, لیکن یہ آلریڈی میں بتا رہا ہوں کنزیومرز کو کہ گھبرائے نہ, کوئی نیا سرچارج نہیں لگ رہا, لیکن آلریڈی ہم پیسے دے رہے ہیں ₹3.23. ٹھیک ہے نا, اسی مد میں دے رہے ہیں, لیکن اس کا نام جو ہے وہ لگ جائے گا ڈیٹ سروس سرچارج, لیکن جو کہ ہم ₹3.23 آلریڈی دے رہے ہیں, لیکن یہ ہم 6 سال کے لیے فرام نو آن ورڈ جو ہے نا وہ دیتے رہیں گے. کیونکہ ہم نے جو لون لیا ہے 18 جو کمرشل بینکس ہیں پاکستان کے, ان سے ہم نے لون لیا ہے. تقریباً اس کی جو اب والیوم جو ہے وہ لون کا والیوم ہو گیا ہے 1275 بلین روپیز. 1275 بلین روپیز جو ہے یہ لون لیا ہے ہم نے سرکو ڈیٹ کو ونس فار آل 6 سالوں کے اندر ختم کرنے کا, جو پاور سیکٹر میں ہے. پاور سیکٹر میں ویسے تو 2.38 ٹریلین جو ہے وہ لون ہے اس وقت, اس میں سے ہم نے یہ جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے اس میں سے جو لون لیں گے ہم وہ 1275 بلین کا لیں گے. 1275 بلین میں 858 بلین ہم نے آلریڈی لیا ہوا ہے, جو ہماری جو پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کمپنی ہے اس میں پارک ہے. صرف مزید جو لون ہے وہ ہم نے 617 بلین کا لینا ہے. تو ان کا جو مزید جو لون لیا گیا ہے وہ تقریباً ہم نے 10.50 سے لے کے 11% تک وہ جو ہے لون ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو لون نیا ملا ہے 617 بلین کا, اس میں گورنمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جو پہلا جو لون تھا جو دیا ہوا تھا وہ 658 بلین کا جو پی ایچ ایل میں پارک ہے اس کی گارنٹی ہے, گورنمنٹ کی ساورن گارنٹی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں کمپوننٹس مل کے 1275 بلین روپیز بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لون ہے یہ ہم نے 6 سالوں میں پے کرنا ہے. یہ جو آلریڈی ہم پے کر رہے ہیں نا ₹3.23 یہ 6 سالوں میں دینے ہیں. یہ سروس یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ ہوگی اور یہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جائے کریں گے. یہ جو ₹3.23 کا پر یونٹ کا جو ہوگا وہ بینک جو ہے ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر لیں گے. اور یہ انہوں نے جو ہے نا بغیر گارنٹی کے کیوں دیا ہے, یہ سوال بنتا ہے. اس لیے کہ دیا ہے کہ جو سی پی پی ہے اس کے جو واجبات ہیں ریسیویبلس ہیں وہ تقریباً 1.8 ٹریلین کے ہیں. اس کی بنا پہ دی ہے کہ ان نے تو بہت سارے پیسے لینے ہیں, لہٰذا ہم ان کو دے دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایٹ سورس جب ڈیڈکشن ہوگی تو اس وقت جو ہے نا رسک پروفائل جو ہے بینکس کا کم ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ دے دیا گیا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پریشان نہ ہو, یہ ہم آلریڈی یہ پیسے دے رہے ہیں ₹3.23 لیکن یہ 6 سال ہم مزید دیں گے اور دیتے رہیں گے. ناظرین لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا, ہم نے آپ کا حوصلہ بڑھایا ہے, لیکن آپ نے جیب کے اندر پیسوں کا بندوبست کر کے رکھنا ہے تاکہ 6 سال تک یہ آپ ادائیگی کرتے رہیں, چونکہ مجبوری ہے, گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, اور یہ مجبوریوں کا جو ساری ذمہ داری ہے یہ ہم سب نے ہی اٹھانی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اور خالد صاحب ایک بڑی سٹوری جو کہ ایکسکلوسیو ویوز کے اور چینل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بڑا کریڈٹ ہے, جہاں پہ پاکستان کے اندر
منرل کے شعبے کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت تھی. آپ نے ہمارے ویورز کو بتایا کہ انفال گروپ پاکستان میں پنجاب میں خوشاب کے نزدیک منرل کمپلیکس تعمیر کرے گا اور اس وقت کوششیں جاری تھیں. 2-3 ماہ قبل آپ کی سٹوری تھی اور آپ کی سٹوری تمام سرکلز میں پہنچی اور وہاں پہ آپ کی خبر کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اور ایون جو اس خبر سے متعلق جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, اس کی جو ویژول ریلیز کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی آپ کی سٹوری کو باضابطہ طور کے اوپر کریڈٹ دیا گیا ہے, جو کہ ایکسکلوسیو ویو چینل کے لیے ایک بڑا کریڈٹ ہے. تو انفال گروپ جو کہ پاکستان میں طویل عرصے سے سرمایہ کاری کر کے کام کر رہا ہے سیمنٹ کے شعبے میں بھی, لیکن منرل کا شعبہ پاکستان نے آپ کو یاد ہے اس کو بہت فوکس کیا ہوا تھا اور پھر یہاں پر ایک پاکستان میں بڑا منرل فورم کا انعقاد بھی ہوا. اب الٹیمیٹلی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سہولت کاری کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے انفال گروپ کو راک سالٹ سے متعلق اس کی ایکسپلوریشن سے متعلق جو ورک آرڈر ہے وہ جاری کر دیا ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی کہ ان کو باضابطہ طور کے اوپر ایک لائسنس ایشو ہو گیا ہے اور جس کے نتیجے میں انفال گروپ $150 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا. زبردست. اور اچھا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو منرل کمپلیکس ہے صرف اور صرف یہ منرل سے ریلیٹڈ تک محدود نہیں ہوگا, بلکہ یہاں پر بہت سی کیمیکل کی تیاری بھی ہو سکے گی, جو کہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کی فردر ویلیو ایڈیشن ہے. جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ تو اس کو منرل کو کیا گیا, راک سالٹ کی اس کے اندر وہ بڑا قیمتی تصور کیا جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ ایکسپلوریشن ہوگی اور اس کی فروخت ہوگی, اس سے بھی پنجاب گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ملے گا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کیمیکل کی تیاری ہوگی اس کے نتیجے میں بھی ہمیں اوور آل جو سالانہ بچت ہوگی زر مبادلہ کی $2.9 ارب کی بچت ہوگی جو بھی ورکنگ کی ہے. مطلب ایک منرل کمپلیکس کے نتیجے میں جہاں پر غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی ہے $150 ملین, وہاں پہ ڈیفینیٹلی کمپلیکس کی تعمیر کے دوران بہت سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, لوگوں کو اس کمپلیکس کے اندر کام کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوکلز کی جو لوگ یہاں جاب کریں گے پاکستانی, ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی وہ بڑے میٹر کرے گی, چونکہ OGDC سمیت PPL سمیت اور بہت سی کمپنیاں منرل کے شعبے میں آ رہی ہیں, تو ان لوگوں کو پھر وہاں بھی کام کرنے کے لیے ایک اچھے انوائرمنٹ الٹیمیٹلی ملتی ہے ان کو کام کرنے کی. تو جس کے CEO ہیں انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے, بالخصوص جو SFC کی کاوشیں ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کے اندر انفال گروپ کے جو CEO ہیں ظاہر ندیم, انہوں نے راک سالٹ ایکسپلوریشن لائسنس حاصل کرنے میں کہا ہے کہ ہمیں SFC کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے, جو کہ بڑا قابل تحسین اقدام ہے. اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاری, صنعتی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گا. اور سرمایہ کاری کی یہ کامیابی ملک کی صنعتی ترقی اور اقتصادی خوشحالی میں بھی اضافہ کرے گی, کیمیکل سیکٹر کی صلاحیت کو بڑھائے گی. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ ناظرین کو بتانا ضروری تھا کہ گرچہ کہ سب نظریں بجٹ پر جمی ہوئی ہیں, لیکن بجٹ کے ساتھ ساتھ جہاں پر کچھ گورنمنٹ اپنے ریونیو بڑھانے, لوگ پریشان ہیں ٹیکس میئرز کی وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ روزگار کے مواقع کو بڑھانے کے حوالے سے بھی اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. اس کے اندر آپ کا بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے بہت ٹائملی ہمارے ویورز کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی تھی. بھٹی صاحب, یہ جو سعودی انفال گروپ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے جو سعودی عرب میں کام کر رہا ہے, ایلومینیم میں بھی بڑا کام کر رہا ہے, وہاں پہ بھی منرلس میں بڑا کام کر رہا ہے, سیمنٹ سیکٹر میں بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے. تو یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے, جو بہت بڑا گروپ ہے. اور $150 ملین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے سمجھ لیں کہ ابھی جو ہے نا اسکائی از دا لمٹ. اور اب بہت زیادہ جو ہے منرل سیکٹر میں انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. اور کچھ US کی کمپنیز ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹڈ ہیں, سعودی عرب والے انٹرسٹڈ ہیں, سو مچ سو کہ چائنا بڑا انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں اس حوالے سے. اور جو لوکل ہے آپ کو پتہ ہے لکی گروپ کا اور جو ہے OGDCL کا بھی ایک جوائنٹ وینچر ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ منرل سیکٹر میں جو ہے نا اگریشن کے ساتھ جو ہے نا اب انویسٹمنٹ آنے والے دنوں میں آئے گی. تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا جو یہ امیج جو ہے یہ بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. اور یہ جنگ جو ہے نا, جنگ جو ہوئی ہے, یہ 4 گھنٹے کی جو جنگ ہوئی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. اوکے. اور اس نے اسٹرینگتھن کیا ہے پاکستان کے امیج کو بھی اسٹرینگتھن, کیونکہ ہم نے ریسٹرینٹ بہت شو کیا ہے. اور پھر جو ہمارا جو ڈپلومیٹک جو ہمارا ایک وفد باہر گیا ہوا ہے تو انہوں نے بھی بڑی امن کی باہر باتیں کی ہیں. تو اس سے نا بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے نا وہ آیا. اور مین وائل یہ جو انویسٹمنٹ آ گئی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے پوٹینشیل انویسٹرس ہیں وہ بھی زیادہ الور ہوں گے پاکستان میں. بالکل ٹھیک. یہ ڈیفینیٹلی ایک
بڑی ایک یہ کامیابی ہے اور اسپیشلی معدنیات کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے. پروگرام کے آخر میں ناظرین بتائیں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک جنرل کو گرفتار کرنے جا رہی ہے, اب یہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں جن کو ایسی ان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو چرچا کیا جا رہا تھا یہ جس کو میلافائڈ انٹینشن سے جس نام کو پروموٹ کیا جا رہا تھا وہ تھا وابڈا کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین. تو ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی چونکہ ماضی قریب کے اندر بھی وہاں پر ان کے تربیلا ڈیم کے حوالے سے نیب نے کچھ لوگوں نے کاروائی انیشیٹ کروائی تھی, الٹیمیٹلی وہ انکوائری کلوز ہو گئی تھی. لیکن اب دوبارہ کیوں ایسی باتیں چل رہی ہیں, تو نیب کے حوالے سے ہمیں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی, نہ ہی کوئی گرفتاری کرنے کا نیب کا کوئی ایسا پلان ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سابق چیئرمین وابڈا جنرل مزمل حسین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر ایسا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر کسی کی آپ کردار کشی کرتے ہیں, اس کی شہرت کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیب قانون کے مطابق کام کرتا ہے اور ماضی کے اندر جو انکوائری شروع ہوئی تھی وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.